अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबीना सईद साहिबा, आज आप हमारी कॉर्नर मीटिंग में हमारे सामने तशरीफ़ फरमा हैं। आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमें वक्त दिया। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, बलूचिस्तान के हवाले से आपका तारुफ बड़ा मारूफ है। आप MPA भी रही हैं बलूचिस्तान असम्बली में, जी जी। और मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन की प्लेटफॉर्म से आपकी नुमाइंदगी थी। हाँ जी। सही। अपना कुछ और तारुफ भी कराना पसंद करेंगी? मैं बलूचिस्तान असम्बली की मेंबर भी रही हूँ, जामिअतुल मुस्नाद की प्रिंसिपल भी रही, और नाज़िम सूबा बलूचिस्तान भी रही, और अब इस वक्त जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हल्का ख़वातीन जमात इस्लामी पाकिस्तान हूँ, जिसमें कोऑर्डिनेटर हूँ GI यूथ की और शुबा तालीम की। माशाल्लाह, काफ़ी सरगर्मियाँ लगता है मसरूफियात आपकी रही हैं। बलूचिस्तान का तस्वुर आते ही ना बिल्कुल एक घुटा हुआ माहौल, या ऐसा लगता है कि जैसे कोई पहाड़ी इलाका है जहाँ ख़वातीन बिल्कुल क़ैद और किसी भी किस्म की ज़रूरियात ज़िंदगी ही नहीं बल्कि मौक़े भी उनको नहीं मिलते, महरूम हैं। तो आप ज़रा रोशनी डालिए कि क्या वाकई ऐसा ही माहौल है? और आप असम्बली बिज़नेस बाकायदा करती रहीं, तो वहाँ की खातून के क्या मसाइल हैं, आपने क्या किया उनके लिए? ज़रफ़शा, असल में हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि बलूचिस्तान जो है वो निस्फ़ पाकिस्तान है, और जो आपने जिस बात का इजहार किया कि घुटा हुआ माहौल है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ की औरत भी बाशऊर है, और वहाँ की औरत के पास मौक़े नहीं हैं। वो चाहती है कि तालीम हासिल करे, लेकिन तालीम के मौक़े नहीं हैं। उनकी सेहत के मसाइल हैं, और वहाँ पर सेहत के मराकज़ नहीं है। निस्फ़ पाकिस्तान होने की वजह से दूर दराज के इलाके जो हैं वहाँ पर प्राइमरी स्कूल तक नहीं है। तो असम्बली बिज़नेस के अंदर मेरी जो कारकर्दगी थी, या जमात इस्लामी ने जो हमारी तरबियत की, और हमने बलूचिस्तान के लिए हमेशा वहाँ की औरत के लिए, वहाँ की यूथ के लिए, वहाँ के जो मसाइल हैं उसके लिए आवाज़ उठाई। न सिर्फ आवाज़ उठाई बल्कि हमने अमली तौर पर भी इक़दामात करने की भरपूर कोशिश की। यानी आपकी बात से तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि वहाँ की औरत इतनी ज़्यादा सख्ती का शिकार नहीं है, और उसे मौक़े मिले तो वो मज़ीद बेहतर कुछ कारकर्दगी भी दिखा सकती है। जी देखें, ये तो असूल है। ये आप किसी भी जगह पे अगर लोगों को मौक़े देंगे तो वो उन मौक़ों को अवेल करेंगे। अगर उनको तालीम देंगे, अगर उनको सेहत के मौक़े देंगे, उनको उनकी सलाहियतों के इजहार के मौक़े देंगे, तो वो लोग क्यों नहीं उसको इस्तेमाल करेंगे। और बलूचिस्तान जो है उसको पसमानदा रखा गया है, और उसकी पसमानदगी की एक बहुत बड़ी वजह जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो असम्बलियों में आकर बैठने वाले लोग हैं, जो वहाँ के करता धरता हैं, वो कभी आज तक उन्होंने बलूचिस्तान के अवाम के लिए वो सब कुछ नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। तो इस वजह से मैं ये समझती हूँ कि बलूचिस्तान की औरत, बलूचिस्तान की नौजवान नस्ल वो बाशऊर भी है, वो टैलेंटेड भी है, और अगर उनको मौक़े मिले तो वो आगे बढ़कर बहुत कुछ कर सकते हैं। नौजवान नस्ल का आपने जिक्र किया, और आपका एक तारुफ ये भी है कि आप यूथ कोऑर्डिनेटर भी हैं, और आप यूथ को बाकायदा कुछ ट्रेनिंग्स भी करवाती हैं। तो वहाँ से यूथ गर्ल्स ख़ास तौर पर बलूचिस्तान से आपके साथ निकल जाती हैं, और आप उन्हें फिर किस नौइयत की ट्रेनिंग्स करवाती हैं? देखिए, ये तो जो नौजवान नस्ल की बात है, और ख़ास तौर पर फ़ीमेल यूथ के लिए, और जो बलूचिस्तान के मखसूस हालात हैं, उन हालात के तनाजुर में हमें ये बात समझ में आई कि जो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी तहरीकें चल रही थीं जिसमें नौजवान नस्ल को इस्तेमाल किया जा रहा था। तो हमने एक NGO के ताउन से इस बात पर सोच विचार की कि हमें यूथ के लिए क्या करना चाहिए। तो हमने तकरीबन 2015 से इस काम का आगाज़ किया, और इसमें जो हमारा मेन मकसद था वो ये था कि बैनुल सूबाई हम आहंगी जो है उसको फ़रोग़ दिया जाए, और इसके लिए हमने फ़ीमेल यूथ को ये प्लेटफॉर्म दिया। और उनमें से बहुत सारी तालबात ऐसी थी, और ये सिर्फ बलूचिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इसको हम इंशाअल्लाह ताला लेकर चल रहे हैं।
تو ان کو ان کی صلاحیتوں کو اظہار کا بھی ان کو موقع ملا، اور پھر ان کو ہم مختلف ادارے جو پاکستان کی جیسے پارلیمنٹ ہو گئی یا جو بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں ان کا وزٹ کروایا، اور پھر ان کی جو لیڈرشپ ٹریننگ تھی وہ کروائی، تاکہ ان کی صلاحیتوں کو بھی جلا ملے اور ان کو یہ بھی پتہ چلے کہ پاکستان کتنا خوبصورت وطن ہے، پاکستان کتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں تحفہ دیا ہے۔ تو وہ وہاں سے جب نکل کے آتی تھیں اور یہ پاکستان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی تو ان کو بہت اچھا لگتا تھا۔ اچھا، یعنی اس بات سے تو لگتا ہے کہ وہاں کی یوتھ پر امید ہے۔ جی الحمدللہ، پر امید بھی ہے اور پرجوش بھی ہے اور کچھ کرنا بھی چاہتی ہے۔ لیکن عام تاثر یہ ہے کہ پاکستانی نوجوان نسل مایوس ہو چکی ہے، نوجوانوں پہ بات ہو رہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کی یوتھ اس قدر مایوسی کا شکار کیوں ہے؟ ایک طرف آپ کہتی ہیں بلوچستان کی جو یوتھ آپ کے ساتھ نکلی وہ پر امید ہے، لیکن دوسری طرف پورے پاکستان کی نوجوان نسل کے مسائل، ان کی اس وقت ضروریات یا ڈپریشن اور انزائٹی اور اس نوعیت کے جو مسائل ہیں، تو پھر ان کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، اس کی تو زرفشاں بہت ساری وجوہات ہیں۔ پاکستان کو ایک ناکام ریاست بنانے کی جو دشمن کی ایک کوشش ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ناکام کریں گے۔ جب نوجوان نسل کو ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے مواقع نہیں ملتے، ان کو وہ ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں، ان کو نوکریاں نہیں ملتی، ان کو مناسب انداز میں جو حکومت کی پالیسیز ہیں اس کے اندر نوجوانوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جو بڑے شہر ہیں وہاں پر تو پھر بھی نوجوان نسل کچھ نہ کچھ ہمارے بچے کر لیتے ہیں، لیکن جو پسماندہ علاقے ہیں، آپ اندرون سندھ کو لے لیں، آپ جنوبی پنجاب کو لے لیں، آپ بلوچستان کو لے لیں، وہاں کے نوجوان جو ہیں وہ بیچارے ایک تو ان کے پاس وہ مواقع نہیں ہے، وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تعلیم اتنی مہنگی کر دی گئی ہے۔ خود لاہور جیسے شہر میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ بچیوں جو ہیں وہ پڑھنا چاہتی ہیں، طالبہ لڑکیاں نوجوان پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس سہولتیں نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ایک میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ حکومتوں کی پالیسیز جو ہیں وہ نوجوانوں کے لحاظ سے اتنی ناکافی ہیں یا کہیں پر ہے ہی نہیں، اس وجہ سے نوجوان جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہے۔ حالانکہ پاکستان اس خطے میں شامل ہے کہ جہاں پر نوجوان 67% جو یوتھ ہے یہاں پر موجود ہے، تو اس لیے نوجوان نسل جو ہے اس کو امید کی کرن دکھانا اور اس کو وہ روشنی دکھانا، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس عزم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ بالکل لگ رہا ہے آئیڈیل سی سچویشن ہے کہ آپ امید کی کرن دکھا رہے ہیں، آپ ان کے عزائم بلند کر رہے ہیں، پریکٹیکلی کیا دے رہے ہیں آپ یوتھ کو؟ پریکٹیکلی دیکھیں، آپ جیسے پلیٹ فارم کی بات کی آپ نے، جی پریکٹیکلی ہمارے پاس جے یوتھ کا پلیٹ فارم ہے، اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم مطالعاتی وزٹ کرواتے ہیں، اور پھر ہمارے منشور کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اور نوجوانوں کو خاص طور پر امیر جماعت سراج الحق صاحب نے نوجوانوں کو ٹکٹ دیے ہیں، اور یونیورسٹیز خواتین کے لیے علیحدہ یونیورسٹیز کے قیام کے لیے ٹکٹ دیے ہیں، یعنی ان کو بھی آپ انتخابی مرحلے میں؟ جی بالکل، انتخابی مرحلے میں ان کو خواتین یوتھ کو بھی دے رہے ہیں؟ خواتین یوتھ بھی ہے، لیکن جو ہمارے بچے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور جو اس وقت کی ضروریات ہیں بچوں کی، خاص طور پر نوجوان نسل کی، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ان کی ضروریات کو سمجھ جائیں، جب آپ سمجھتے ہیں پھر آپ اس کے لیے لاہ عمل جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، اور وہ جو لاہ عمل ہے اس میں ٹریننگ پروگرام بھی ہیں، ان کے لیے سوشل ورک بھی ہے، ان کے لیے جو مختلف تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر وہ ایز اے والنٹیئر بھی کام کر رہے ہیں، پھر اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ نوجوان نسل کو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں فرسٹریشن کا شکار جو نوجوان بچے ہیں، جب ان کو کوئی ایکٹیویٹی ملتی ہے تو ان کی فرسٹریشن کم ہوتی ہے۔ پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ کھیلوں کے میدان بچیوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، اور میں آپ نے ذکر کیا میری MPA شپ کا، تو ہم نے اس وقت بلوچستان کی خواتین کے لیے جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ کیا کہ ہم نے سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی کا قیام، جو کہ بلوچستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا کام ہے، کہ بچیوں کو دور دراز کے علاقوں کی طالبات جو تھیں ان کے لیے
میٹرک کے بعد انٹر کے بعد تعلیم کے جو تھے ذرائع ختم ہو جاتے تھے تو وہ اب یونیورسٹی میں آ کر پڑھ رہی ہیں. تو یہی یونیورسٹی کا قیام آپ کی کوششوں سے عمل میں آیا؟ جی الحمدللہ. اس وقت کی جو ہماری تمام اراکین اسمبلی تھی خواتین، ہم سب نے مل کر یہ مشترکہ کوشش کی تھی اور الحمدللہ اس پر عمل بھی ہوا. اور میں یہی بات آپ سے کر رہی ہوں کہ نوجوان نسل کی تعلیمی ضروریات جو ہیں ان کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، پھر ان کو سکل سکھائی جائیں. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے بھی یہ کوشش کر رہے ہیں. بنو قابل ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کو انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں انشاءاللہ یہ نظر آئے گا اور اس میں کی ایک کوشش نظر آئی. اچھا، آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ نوجوانوں کو سیاسی شعور بھی دے رہے ہیں، آپ ان کو مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے گروم بھی کر رہے ہیں. لیکن نوجوان جب سامنے آتا ہے، نظروں میں آتا ہے، تو وہ تو ذرا تفریح تباہ چاہتا ہے، وہ ذرا ہلا گلا چاہتا ہے. تو کیا آج آپ نوجوان نسل، خاص طور پہ ایک لڑکی کو جے آئی یوتھ کے تحت لا کے بس یہ سنجیدہ اور بہت ہی بس سیکھنے سکھانے کے دائرے میں ہی رکھیں گے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں، ایک ہوتی ہے تربیت ہوتی ہے، اور جو بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور یا جو نوجوان نسل چاہتی ہے، تو ہم ایسا نہیں کرتے، ہم ان کی تربیت بھی کرتے ہیں اور اس تربیت کے ساتھ ساتھ پکنک بھی ان کو کروائی جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر بلوچستان کی طالبات نکلتی ہیں کوئٹہ سے، اور کوئٹہ کے صرف کوئٹہ سے نہیں پورے بلوچستان سے، ڈسٹرکٹ گوادر سے لے کر تربت اور پنجگور کی اور سبی کی، اور پھر ادھر سے چترال سے طالبات نکلتی ہیں اور وہ پورا پاکستان دیکھتی ہیں. وہ لاہور میں مینار پاکستان آپ انہیں پاکستان ٹور کرواتے؟ جی پورا پاکستان ٹور ان کو کرواتے ہیں. اور پھر وہ مری کے کوہساروں میں بھی جا کر برف باری کے مناظر بھی دیکھتی ہیں. تو یہ صرف ان کو، یعنی کہ یہ بات آپ کی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم صرف ان کو سنجیدہ دیکھیں. ہمارا ایک طرح امتیاز ہے کہ ہم تربیت کرتے ہیں. اور اس وقت میں بہت وثوق کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتی ہوں آپ کے اس کارنر میٹنگ کے اندر جو آپ کی یہ پروگرام ہے، کہ اس وقت اگر پاکستان کے اندر کوئی سیاسی جماعت موجود ہے، باقی ساری سیاسی جماعتوں کا حال بھی ہمارے سامنے ہے، اگر کوئی سیاسی جماعت موجود ہے جس کے اندر تنظیم موجود ہے، جس کے اندر تربیت موجود ہے، جو لوگوں کو ایک پازیٹیو اور ایک تہذیبی لحاظ سے، اقدار کے لحاظ سے کچھ سکھا رہی ہے، تو وہ جماعت اسلامی ہے. اور جماعت اسلامی نوجوان نسل کی سیاسی وہ تربیت کرے گی کہ جو پاکستان کی ضرورت ہے. اچھا، یہ آپ کا دعویٰ ہے. یہ ہمارا اور دعویٰ بات آپ نے کی، معذرت قطع کلامی معاف، آپ نے کہا سیاسی تربیت کرے گی، لیکن میں تو اپنا سوال دوبارہ دہراؤں گی. یوتھ تفریح چاہتی ہے اور دینی مذہبی جماعتوں کے تصور کے ساتھ لگتا ہے کہ کھیل کا کوئی موقع نہیں ہوگا. اب آج کی لڑکی تو مختلف گیمز کے اندر بھی پارٹیسپیشن چاہتی ہے نا، تو آپ کا کوئی ایسا پلان ہے؟ آپ خواتین کو موقع دیں گے کھیلوں؟ جی بالکل، ہم خواتین کے لیے پلے گراؤنڈز کا انتظام کریں گے. ہمارے منشور کا حصہ ہے ان کے لیے جتنی بھی انڈور گیمز ہیں، آؤٹ ڈور گیمز ہیں، ہم خواتین کے لیے علیحدہ کھیل کے میدان بنائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی نوجوان بچیوں کو بھی، اپنے نوجوان بچوں کو بھی، خاص طور پر ہم بچیوں کی بات کر رہے ہیں، تو ان کو ہم کسی بھی اس طرح کی تفریح سے محروم نہیں رکھنا چاہتے، کیونکہ کھیل اور تفریح یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن کو اور اس کی سوچ کو جلا بخشتی ہیں. اور ذہنی جو اگر جسمانی طور پر فٹ ہوں گے تو ذہنی طور پر بھی فٹ ہوں گے. اور فرسٹریشن کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ آپ نوجوانوں کو کھیل کی طرف راغب کریں، ان کو پازیٹیو سرگرمیوں کی، پازیٹیو سوشل چینج کی طرف ان کو لے کر آئیں، ان سے پازیٹیو کام کروائیں، تو وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو جائیں گے. یہ سوشل چینج کی آپ نے بات کی، اور آپ کی پارٹی کی طرف سے حق دو تحریک بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، تو یہ کیا تحریک ہے اور کیا اس میں بھی خواتین شامل ہیں؟ جی، یہ تحریک ایک تو حق دو کراچی تحریک ہے اور ایک حق دو گوادر تحریک ہے. اور آپ یقین کریں کہ حق دو گوادر تحریک کے اندر بہت پوری تحریک ہی ایک خاتون اماں زینی کے نام سے شروع ہوئی. یعنی کہ اماں زینی نے ہی وہاں پر دھرنے کے لیے سب سے پہلے ہدایت الرحمان صاحب کو پکارا تھا، اور ان کے کہنے پر وہ دھرنا ہوا.
اور بلوچ کلچر جو ہے وہ بڑا ہی ایک رچ کلچر ہمیں نظر آتا ہے. تو اس وقت جو لاسٹ ان کا ایک بہت بڑی ریلی ہوئی ہے اس میں بلا مبالغہ 10,000 سے زائد خواتین جو تھیں, نوجوان بچیاں خواتین اس میں شامل تھیں, اور وہ اپنے حق کے لیے, گوادر کے حقوق کے لیے, بلوچستان کے حقوق کے لیے جو ہے وہ بات کر رہی تھیں. اور یہ ایک بڑی پازیٹیو بات ہے بلوچستان کے کلچر کے اندر کہ وہاں پر خواتین اتنی باشعور ہو چکی ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے باہر بھی نکلتی ہیں. وہ آپ کے ساتھ نکلنے کو تیار بھی ہوئی ہیں. جی بالکل, الحمدللہ. مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کچھ عملاً اقدامات بھی کریں گے. دیکھیں وہاں پر سارے جو یہ تحریک ہے وہ تھی ہی عملی اقدامات کے لیے. وہ لوگ کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ پانی مانگ رہے ہیں, پینے کا پانی مانگ رہے ہیں. وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تعلیم دی جائے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے نوجوانوں کی بات کی, نوجوان جب فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں تو نشے کے عادی ہو جاتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے نشہ جو ہے ہمارے نوجوانوں کو وہ اویلیبل نہ ہو, بلکہ ان کو نوکریاں ملیں, ان کو تعلیم ملے. وہ چاہتے ہیں کہ سمندر جو ان کی روزی ہے, سمندری حیات جو تباہ کی جا رہی ہیں ٹرالرز کے ذریعے, ان کو روکا جائے. وہ چاہتے ہیں کہ جو ٹریڈ ہے ایران کے ساتھ, ایران کے بارڈر کے ساتھ ہے, اس کی ہمیں لیگل اجازت دی جائے. یعنی کہ وہاں پر مافیاز جو ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں, ان مافیاز کو ختم کیا جائے. بلکہ حکومت بلوچستان جو ہے وہ اگر کوئی ٹیکس لگانا چاہتی ہے وہ ٹیکس لگائے, لیکن ان کو ٹریڈ کی اجازت دی جائے. تو یہ ان کے بنیادی اور انسانی ضروریات کے حق ہیں جو وہ مانگنے کے لیے باہر نکلے ہیں. مسائل کو سن کے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ ایک ریاستی مسائل ہیں. اس سے خاتون کو اور یوتھ کو کیا فائدہ ہوگا اگر آپ یہ مسائل ابھارتے ہیں یا ان کو حل کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جب یہ مسائل تو تھے, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ریاست کو حل کرنے چاہیے. لیکن جب ریاست اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی, ریاست اپنا کردار ادا نہیں کرتی, تو پھر جو مقامی لیڈرشپ ہوتی ہے جو امید کی کرن بن کر کھڑی ہو جاتی ہے, اور ہدایت الرحمان صاحب کی شکل میں, ان کی صورت میں لوگوں کو وہ مسیحا نظر آیا, لوگوں کو وہ قیادت نظر آئی جو کہ قیادت جماعت اسلامی کی صورت میں وہاں پر موجود تھی. ان کو وہ قیادت نظر آئی کہ یہی وہ قیادت ہے جو امانت دار بھی ہے, جو دیانت دار بھی ہے, جو مچھیرے کا بیٹا ہے, اس کا گھر, اس کا رہنا سہنا ویسے ہی ہے جیسے وہاں عام لوگوں کا ہے. تو اس لیے ان کو وہ امید کی کرن نظر آئی کہ یہی وہ بندہ ہے جو ہمارے مسئلے کو حل کر سکتا ہے. ہدایت الرحمان صاحب کے ساتھ آپ لوگ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں؟ جی الحمدللہ. خواتین کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے ہیں؟ بالکل, ہم اس پوری تحریک میں کھڑے تھے. قیمہ حلقہ خواتین دردانہ صدیقی صاحبہ بھی وہاں پر تشریف لے گئی تھیں, اور ابھی جو جتنے بھی وہاں پر اس طرح کی ریلیز ہوتی ہیں الحمدللہ ہم اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. سمینہ سعید صاحبہ, آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نکل رہے ہیں, کمپین چلا رہے ہیں, لیکن عام طور پہ انتخابات سے پہلے تمام سیاسی پارٹیز اسی طرح کر بھی رہی ہوتی ہیں. آپ نے ایک اپنے منشور کا بھی اعلان کیا ہے, تو کچھ ہمیں بتانا چاہیں گی بلوچستان کے حوالے سے, اور پاکستان لیول پہ آپ نے خوشحال صوبے کا جو تصور دیا ہے وہ کیا ہے؟ اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے منشور کو اس وقت کسی بھی سیاسی جماعت کا منشور منظر عام پر نہیں آیا سوائے جماعت اسلامی کے. تو ہمارے جو صوبوں کے مسائل ہیں ان کو ہم اپنے منشور میں ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے جو پاکستان کے صوبے ہیں ان کو خوشحال بنائیں گے. اور خاص طور پر بلوچستان کا ذکر میں کرنا چاہوں گی کہ بلوچستان میں جتنی بھی پسماندگی ہے, بلوچستان کے جتنے مسائل ہیں, ان مسائل کے لیے ہم نے منشور کے اندر بہت ساری چیزیں رکھی ہیں. اور اس میں خاص طور پر جو وہاں کے وسائل ہیں, اور پورا ایک آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک کا ایک پورا منصوبہ وہاں پہ چل رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو بہت سارے وسائل سے نوازا ہے. اور اس میں آپ کے نالج میں ہوگا کہ سیندک جو کہ سونے کے ذخائر کا ایک پورا وہاں پہ سلسلہ ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بے شمار تو وہ تو ہم نے سنا تھا کہ ہمارے ہاتھوں میں ہی نہیں رہا. جماعت کیا کرے گی اس کے لیے؟ جی اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ جب جماعت کے پاس پاور آئے گی تو جماعت ضرور اس پاور کا استعمال کرے گی, اس کے لیے منصوبہ بندی. پاور مطلب آپ اقتدار میں آئیں گے تو اس کے لیے پھر کچھ پلان؟ ظاہری بات ہے کہ آپ کو کسی بھی اپنے منشور کے کسی ایک نقطے پر بھی امپلیمنٹ کرنا ہے
تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اقتدار میں آئیں، آپ اتنی حیثیت میں آئیں کہ آپ قانون سازی کر سکیں. ان سارے مسائل کا حل تو ظاہری بات ہے کہ انتخابات کا راستہ ہے، اور انتخابات میں جو پارٹی زیادہ اکثریت میں آتی ہے پارلیمنٹ کے اندر، وہی پھر وہی پذیرائی پھر میں وہ چیزیں کرتی ہے. لیکن بہرحال جماعت اسلامی اس چیز کو سمجھتی ہے، اور جماعت اسلامی نے اسی حوالے سے جو اقدامات اپنے منشور کے اندر رکھے ہیں وہ ان چیزوں کے لیے کہ پاکستان کے تمام صوبے جو ہیں وہ خوشحال ہوں گے، ان کے مسائل حل ہوں گے، نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے، اور جو بزرگ شہری ہیں ان کے لیے. اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جو جس جگہ کے جو وسائل ہیں وہ اسی صوبے کے اوپر جو ہیں وہ خرچ ہوں گے، تاکہ وہ صوبے خوشحال. اور صوبوں کے اندر جو محرومی آتی ہے جس کا اظہار بھی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، بائی خود مختاری کی جو بات ہوتی ہے اس کو بھی آپ نے ترجیح میں رکھا. اچھا، آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی کہ اقتدار میں آئیں گے، تو پھر آپ اقتدار میں رہیں تو وہ ایک بڑا آپ کے لیے زندگی کا موقع نہیں تھا کہ آپ بھی کچھ مراحت حاصل کریں. عام تاثر تو یہی ہے کہ سیٹ پہ آنے کے بعد تو خوب فوائد حاصل کیے جاتے ہیں، آپ کو بھی کچھ آفرز تو ہوئی ہوں گی. یہ آپ نے بڑا ہی مزے کا سوال کیا ہے، اور مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ بات بھی کہی کہ آپ اپنے اس دور کی چیزوں کو تحریر کریں، کیونکہ ایک اسمبلی میں جماعت اسلامی کی واحد ممبر خاتون تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اعزاز یہ بھی دیا کہ بلوچستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک دن کے لیے اسپیکر کی سیٹ پر بیٹھ کر اسمبلی کے اجلاس کو بھی وہ چلایا. تو مراد تو بہت ساری تھیں، لیکن جماعت اسلامی پیچھے یہ سب کچھ جماعت اسلامی کی امانت تھی ہمارے پاس، اور وہ چاہے ہمارا عہدہ ہو، وہ چاہے ہمیں ملنے والی تنخواہیں ہوں یا وہ مراد ہوں، تو ہمارا پورا ایک سسٹم موجود تھا، اور سسٹم کے تحت وہ چیزیں بیت المال کے اندر جاتی تھیں، اور ہم نے کہاں پہ جانا ہے، وہاں پر جا کر کیا ڈیلیور کرنا ہے، کس جگہ نہیں جانا، یہ ساری چیزیں ہماری ناظمہ اور ہماری قیادت جو تھی وہ طے کرتی تھی، اور اسی کے مطابق ہم چلتے تھے. اور آفرز تو بہت ساری آتی تھی. آپ کو یہ جب سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں تو بلوچستان کے اندر تو بریف کیس بھر بھر کے نوٹوں کے آ جاتے تھے ممبرز کو خریدنے کے لیے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھا. اور کیسے محفوظ رکھا؟ یہ اس میں دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں زرفشاں کہ یہ ہماری وہ جو کریکٹر بلڈنگ جو تحریک نے ہمیں سکھائی، اور اس کریکٹر بلڈنگ کے اندر یہ چیز شامل تھی کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ امانت کا جو تصور ہے، آپ کا عہدہ بھی ایک امانت ہوتا ہے. امانت داری صرف اس میں نہیں ہوتی کہ آپ پیسوں کے اندر امانت داری دکھائیں، بلکہ آپ کا عہدہ، آپ کی ڈیزگنیشن، یہ ساری چیزیں امانت ہوتی ہیں، اور ہم نے اس کو ایز اے امانت ہی استعمال کیا، اور یہ ہمیں سکھایا گیا، ہماری ٹریننگ کی گئی. اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ جب اسمبلی کا پہلا اجلاس تھا، اور اس اجلاس کے اندر ایک بہت بڑی ایک جو کاروائی ہو رہی تھی وزیر اعلیٰ کے انتخاب کی، تو اس میں ووٹ کا جو طریقہ کار طے کیا گیا تھا، اس طے شدہ طریقہ کار کے خلاف کسی فرد نے ووٹ استعمال کیا، تو پہلی ممبر میں تھی جس نے پوائنٹ آف آرڈر پر بات کی. تو باقی لوگ حیران تھے کہ آپ کو یہ کیسے پتا تھا کہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنی ہے. تو میں نے انہیں بتایا کہ یہاں آنے سے پہلے جماعت اسلامی نے پوری تربیت کر کے بھیجا ہے کہ آپ نے اسمبلی کے اجلاس میں کیسے بیٹھنا ہے. تو یہ ساری وہی چیزیں ہیں، اور اس میں اللہ کا ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ جب ہم استعفے دے کر واپس آئے تھے، ہم نے پرویز مشرف نے جو ہم سے وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے، تو ہم نے استعفے دیے تھے. اور جب ہم استعفے دے کے واپس آئے تھے تو ہماری جو ناظمہ تھیں اس وقت، انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور پیار کیا، اور کہا کہ آپ جتنی عزت کے ساتھ واپس گئی تھی دگنی عزت لے کر واپس آئی. یعنی آپ کی جماعت آپ کی حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے. بالکل، حوصلہ افزائی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ نے ایک بات جو رکھی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہم پوری قوم کی یہ ضرورت ہے، اور شاید قوم اس کا تقاضا بھی کرتی ہے لیکن نظر انداز کر دیا جاتا ہے. آپ نے امانت کے تصور کی بات کی ہے، تو یہ امانت کا تصور اور یہ جو اس وقت اویئرنیس ہے اقتدار کے حوالے سے، کیا یہ قوم کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو بھی، اور خاص طور پہ نوجوان نسل کو بھی، امانت کا یہ تصور، احساس ذمہ داری ان میں بیدار کیا جائے؟
کچھ اس سلسلے میں بھی آپ لوگ کوشش کرتے ہیں؟ بالکل، یہ ہماری جو کریکٹر بلڈنگ اور گرومنگ ہے اس کے اندر یہ چیز شامل ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت قوم کو رہنمائی کی ضرورت ہے، قوم کو ایسی قیادت کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو صرف امانت اور دیانت کے تصور کے ساتھ ہی نہ چل رہے ہوں بلکہ اس کا عملی نمونہ بھی ہوں۔ تو میں یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات کہتی ہوں کہ اس وقت یہ قیادت موجود ہے، یہاں پر پاکستان کے اندر موجود ہے۔ اور کون سی قیادت؟ یعنی آپ کا دعویٰ ہے کہ جماعت اسلامی کی قیادت؟ جی، جماعت اسلامی کی قیادت موجود ہے، اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہی ہوں اور میرا اللہ پر یقین بھی ہے کہ اگر ہم نے اپنی نوجوان نسل کو بچانا ہے، ہم نے اپنے اداروں کو بچانا ہے، ہم نے اپنی نوجوان نسل کو پاکستان جو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم نے ان کو پاکستان میں رکھنا ہے، ان کی صلاحیتوں سے پاکستان کو فائدہ پہنچانا ہے، تو یہ کام ہم کر سکتے ہیں، اور ہم یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دکھائیں گے۔ صرف عوام کو اور قوم کو یہ اپیل کرنی ہوگی کہ وہ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، اور ہمارے پاس پورا پروگرام موجود ہے، تربیت کے لحاظ سے بھی موجود ہے، اور جو ضرورت ہے اس وقت نوجوانوں کی، جو ضرورت ہے اس وقت پاکستانی قوم کی، اس لحاظ سے بھی موجود ہے۔ اور دیکھیں، جماعت اسلامی کا ماضی بھی سب کے سامنے ہے، اور حال میں ہم کیا کر رہے ہیں وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے، اور مستقبل تو اسی ہاتھ میں ہے کہ جس کو یہ قوم اپنی طاقت جو ہے وہ منتقل کرے گی، تو جس کے پاس طاقت آئے گی، اور باقی ساری جتنی بھی پارٹیز ہیں ان سب کو دیکھ چکے ہیں، آزما چکے ہیں۔ اس وقت بھی جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں بھی ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر امید کی کوئی کرن باقی ہے، اگر حل کوئی ہے اس وقت، تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ گویا ہم اپنی قوم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ وہ امید بن سکتے ہیں۔ قوم واقعی اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کو ایک بہترین لیڈرشپ ملے، اس کو اس کے مسائل کا حل ملے۔ ہم آپ کی اس ساری گفتگو سے مستفید ہوئے، اور میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ ہماری باقی جو قوم ہماری اس گفتگو کو سنے گی اس کو بھی فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ نے جو عزائم باندھے ہیں، جو ارادے آپ لوگ لے کر چل رہے ہیں، ہم یہ پر امید بھی رہیں گے اور دعا بھی کریں گے کہ واقعتاً آپ اس پر عمل درآمد کرنے والے بھی ہوں۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا، جزاک اللہ خیر۔